बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे नैब के हवाले से, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और जो दूसरा ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत ने जारी किया है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। नैब जो है आपको मालूम है कि पिछले 4 सालों से हमने देखा है कि सियासत में एक मरकज़ी किरदार जो है उसने अदा किया पाकिस्तान की सियासत में, ख़ासकर जो शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली के मुकदमात और दोनों PMLN और पीपल्स पार्टी की क़यादत के जो मुकदमात थे वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाईलाइट होते रहे और अपोजिशन जो है वो नैब को हुकूमत के साथ जोड़ती है, यानी नैब न्याजी गठजोड़ की भी बात की जाती रही है पिछले 3 सालों के दौरान। अब ये जो नई अमेंडमेंट्स की गई हैं, पहला सवाल तो ये है कि इससे क्या नैब की जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या नैब जो है वो मुल्क में करप्शन को कंट्रोल करने में कामयाब होगी। तीसरा सवाल ये है कि क्या अपोजिशन इस हवाले से ऑलरेडी उन्होंने जो है अपने खदशात का इजहार किया है, अपोजिशन को मुतमईन फिर कैसे किया जा सकता है। और चौथा सवाल ये है कि हुकूमत जो है उसके साथ जो नैब को जोड़ा जाता रहा है, क्या इन ऑर्डिनेंसेस से वो तासुर दूर किया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब। बहुत शुक्रिया अशतर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। जनाब राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर एडवोकेट हैं आप और नैब के साथ भी आप मुंसलिक रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बास साहब और जनाब अमीर अब्बास साहब हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, बोल पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। अशतर साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। पहले तो ये काइंडली बता दीजिएगा कि ये जो अमेंडमेंट की गई है, इख्तियारात रिमूवल के जो हैं चेयरमैन नैब के, वो सदर को दे दिए गए हैं, जो कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये इख्तियार था कानून के मुताबिक। तो इससे क्या नैब की कारकर्दगी पे आप समझते हैं कि कोई मुस्बत असर जो है पड़ सकता है? ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करना जो है वो एक बहुत ही कबीह काम है। ये उसी तरह है जिस तरह के एक मकरू काम किया जाता है, और आपके रिलीजन में भी इसके मुतालिक ऐसा ही है कि जो काम सही नहीं हो और जो कोशर नहीं हो, ठीक नहीं हो, उसको मकरू कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तक जब तक कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिसके लिए कानून साजी अज हद उजलत में की जानी हो, तो ये उजलत से किया हुआ काम पहले भी था और बाद में भी है। आप देखिए कि नैब का कानून शुरू में भी जब लाया गया तो वो ऑर्डिनेंस के जरिए ही लाया गया, और उसका जो मुहर्रक था, जो उसको बनाने वाला था, जो उसका ड्राफ्टमैन था, उसने भी उसको कहा कि ये बहुत ड्रैकोनियन लॉ है और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा। और जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया मुशर्रफ दौर में, और जो गवर्नमेंट्स बनाई गई वो भी हमारे सामने है, ये भी हिस्ट्री की बात है, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में से लोगों को निकाल करके उनको कोर्स करके एक हुकूमत का तश्कील दी गई थी, और उसको उस वक्त भी पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की जुबान में मैं कहूँगा कि इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि ऑर्डिनेंस के जरिए आपने इनकी नैब के चेयरमैन की रिमूवल का इख्तियार जो है वो दे दिया उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। नहीं जी, पहले आपने दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी जी, अब की बार इन्होंने जी क्या। और असल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार नहीं है रिमूवल का, वो सिर्फ और सिर्फ तहकीक करके अपना एक ओपिनियन देती है, अपनी फाइंडिंग देती है, और वो जाता सदर ही को है। लेकिन अब क्या किया कि एक ऐसी जैयत, एक ऐसी मुस्तनद जो आइन का एक हिस्सा है, एक आइनी इदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको आपने इख्तियार दे दिया, और फिर आप एकदम नर्वस हो गए और आपने नो कॉन्फिडेंस का इजहार करके उससे लेकर के फिर उसको खत्म कर दिया और सदर को दे दिया। सो पहले
پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذریعہ بنایا آپ نے شروع سے مشرف دور میں، اور وہ چلتا چلا گیا، اور اب یہ کورسو میجرز کا قانون بن گیا، اور اب اس کا تقریباً سارا کا سارا کنٹرول اس وجہ سے صدر مملکت کے پاس چلا جائے گا. اصل میں وہ صدر مملکت کے پاس بھی نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں اشتر صاحب. راجہ عامر عباس صاحب، آپ کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ کیا اس کے پیچھے محرکات ہو سکتے ہیں. اور بات آخری جو نقطہ بالکل بڑا زبردست کہا اشتر صاحب نے کہ بنیادی طور پہ جو صدور ہیں ہمارے سسٹم کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ سارے ایگزیکٹو پاور جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. موسٹلی جو پارٹیز کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں. زرداری صاحب کے کیس میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، اس وقت سچویشن بھی کچھ اور تھی. تو یہ کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس حکومت کا؟ دیکھیے، اشتر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ نیب کا جو آرڈیننس آیا تھا اور نیب وجود میں آیا تو اس کا جو پرپس تھا اس سے ہٹ کے اس نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کی، پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ شروع کی، کنگز پارٹیز بنانی شروع کی پریشرائز کر کے. اور ایک چیز اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ اس چیز کی کنٹینیویشن تھی کہ جو اس سے پہلے میاں نواز شریف کا دور حکومت تھا اور وہ احتساب ایکٹ لے کے آیا تھا سیف الرحمان کمیشن کے نام پہ. سیف الرحمان اس میں تھے اور اس کا بھی پرپس محترمہ بینظیر بھٹو یا آصف علی زرداری کی ان کو ساتھ کسی قسم کا بس انہیں یہ ایک دے دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے ان کے خلاف پرسیکیوشن کرنی ہے، ان کو تنگ کرنا ہے. تو اسی کنٹینیوشن میں مشرف صاحب آتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چل رہا تھا. Now coming back to this thing کہ جی یہ جو ریموول آف چیئرمین کا جو طریقہ کار تھا، اس میں جو انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو پچھلے جو ہمارا 1999 کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس میں جو طریقہ کار دیا ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین کین بی ریمووڈ آن دا سیم گراؤنڈز ایز دیٹ آف اے جج آف دا سپریم کورٹ. اب اس میں ابہام تھا، اس میں ابہام یہ ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا، گراؤنڈز لکھے ہیں کہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو ہیئرنگ کرے گی یا وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اب جسٹس جاوید اقبال صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آتا ہے اور سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جناب آپ اور لا ڈویژن اس کو کلیئر کرے کہ یہ ریموول کا طریقہ کار ہے کیا. اب اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ جیسے اس کا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ریموول کا طریقہ، اس میں لکھا ہے آن دا سیم ان دا سیم مینر. اب یہاں پہ لفظ آتا ہے مینر، تو جیسے سپریم کورٹ کے جج کو ہٹایا جاتا ہے اسی مینر میں اس کو ہٹایا جائے گا. اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جب حکومت کے پاس یہ بات کہی تو حکومت کے پاس دو چوائسز تھی. ایک بہتر چوائس یہ تھی کہ آپ کلیئر کر دیتے کہ in the same manner as a judge of the Supreme Court is removed by the Supreme Judicial Council. تو یہ پورا اختیار یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بجائے اٹھا کے اختیار دے دیتے ہیں صدر مملکت کو. اب صدر مملکت کو جب اختیار دیا جائے گا تو صدر مملکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ although constitutionally تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور پورے ملک کے صدر ہوتے ہیں، لیکن جو حکومت ہوتی ہے اسی کے وہ چوائس ہوتی ہے اور وہی ان کو نامینیٹ کرتی ہے اور وہی لگاتی ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ نیب جس کو ہم نے صرف کتابی طور پہ تو کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، تو اس کی انڈیپینڈنس پہ یقینی طور پہ ایک کوسچن مارک آ جائے گا. لیکن اب بھی ابہام یہ ہوگا کہ اگر آپ نے چیئرمین نیب کو صدر صاحب نے نکالنا ہے تو کوئی اس کا پروسیجر ہوگا، اس کو نوٹس دیں گے، اس کی ہیئرنگ ہوگی، کیا صدر مملکت خود بیٹھ کے یہ سب کچھ کریں گے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو یا تو ایک اور آرڈیننس لانا پڑے گا، جلد بازی کیے جانے والے یہ آرڈیننس، ان کا یہی پرابلم ہوتا ہے. اور آرڈیننس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری لیجسلیشن ہے. اب سچویشن یہ آ رہی ہے کہ اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے اپوزیشن، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے.
لیکن اس کا آسان دو طریقے ہیں کہ اس قانون کو آپ یا تو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں بجائے اس کے کہ آپ ٹی وی پہ آپٹکس دے رہے ہیں, آپ دوسری جگہ آپٹکس دے رہے ہیں. اور نمبر 2, سینٹ میں اس وقت ان کی میجورٹی ہے اپوزیشن کی, اگر وہاں سے ایک قرارداد آ جاتی ہے اس آرڈیننس کے خلاف تو یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اور یہ کیوں نہیں کر رہی اپوزیشن؟ اس لیے نہیں کر رہی کہ انہیں یہ جو دونوں امینڈمنٹس آئی ہیں حکومت وقت سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ اپوزیشن کو ہوگا, کیونکہ کیس ٹھیک ہے رائی صاحب, جی بڑی تفصیل سے بتایا ہے. امیر عباس صاحب, مجھے آپ نے دو بڑے ماشاءاللہ ایکسپرٹ جو ہیں لا کے, انہوں نے اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی بتا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے اندر حکومت کی کوئی میلافائڈی دکھائی دیتی ہے, یا اس کے اندر جو مشورے دینے والے ہیں جو منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پھر ایک ابہام چھوڑ دیا ہے, جیسے رائی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا, صدر کو کون مطلب مشورہ دے گا؟ وحید صاحب, دو طرح کی رائے پاکستان میں ڈومینیٹ کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, یا جو اینٹی کرپشن کروسیڈ پاکستان میں ایک چل رہی ہے ایک عرصے سے. ایک رائے یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کرپشن پاکستان, اور بہت سارے مسئلے ہیں, پہلے ان کو حل کر لیں. یہ ہوتا رہتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں, ڈیولپنگ سوسائٹیز میں, ساؤتھ ایشین سوسائٹیز میں, یہ چلتی رہتی ہے, اس کو چلنے دیں, اس کو زیادہ مت اچھالیں. دوسری رائے جو ڈومینیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح سے آصف زرداری کو پکڑ کے رگڑ دیں, کسی طرح سے نواز شریف کو پکڑیں, اور جیسے گیہوں پستا ہے چکی کے دو پارٹوں میں ایسے نواز شریف کا سر پیس دیں. اب یہ دونوں بڑی ایکسٹریم قسم کی اپروچز ہیں ہمارے ہاں. میں ایک مین اپروچ رکھنے والا شخص ہوں. میں سٹانچ بلیور ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے معاشرے کے اندر, اور خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈ جو لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشنل ہے اور پرووائڈڈ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, اس میں وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ بھی نہ ہو, اور یہ چیری پکنگ بھی نہ ہو. انفارچونیٹلی جو اکاؤنٹیبلٹی عمران خان صاحب کے دوران, خیر ماضی میں بھی یہی صورتحال تھی, جیسے ذکر کیا راجہ صاحب نے, نواز شریف صاحب کا جو احتساب ایکٹ تھا سیف الرحمان صاحب کا, اس وقت بھی یہی تھا, اور پیپلز پارٹی خود اس کی شاکی ہے. 1988 سے لے کے 99 تک, اور جب 99 کا کو ہوا تو محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ الفاظ کوٹ ان کوٹ موجود ہیں جس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا پرویز مشرف صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ تو ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے, کیونکہ ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے تھے. تو انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے بھی جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو شروع کی, میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا, میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, لیکن میں تو آپٹکس کو دیکھوں گا نا. آپٹکس جو ہیں اس اکاؤنٹیبلٹی کے, ان میں دیر از سم تھنگ فشی. اچھا, دوسری بات یہ کہ بھئی آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ریفارم لانا چاہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں, فیئر انف آپ کو لانا چاہیے, آپ کے پاس مینڈیٹ تھا, تو پھر آپ کو یہ چور راستوں سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے نا, تو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کورٹ روم نمبر 1 میں ایک اصطلاح بڑی استعمال ہوتی تھی بار بار, ہم چونکہ جاتے تھے اس کو رپورٹ کرتے تھے اس اصطلاح کو, وہ اصطلاح تھی بادی نظر میں. افتخار چودھری صاحب ہر کیس میں کہتے تھے کہ بادی نظر میں لگ رہا ہے پرائما فیسی کہ تم نے یہ کام کیا. تو عمران خان صاحب کے 3 سالہ دور پہ بھی یہ بادی نظر جو ہے نا یہ اپلائی ہوتا ہے, کہ بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کام کسی اچھی نیت سے نہیں کر رہے, کسی اچھے اینڈ کو اچیو کرنے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ وہ صرف اور صرف کسی طرح سے نواز شریف اور آصف زرداری کو. اچھا, اس کا اظہار انہوں نے پھر دوبارہ کر نیچرلی وہ ایک پولیٹیکل ایکسپیڈنسی ہے, پولیٹیکل یعنی اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سیو کرنا ہے, اور ان لوگوں کو کیسوں کے اندر جو ہے وہ الجھا کے رکھنا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں لوگ یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں. بالکل ایسی ہے. کل دیکھیں نا عمران خان صاحب جب قوم سے انہوں نے خطاب کیا اپنے احساس پروگرام کے حوالے سے, جاتے جاتے انہوں نے پھر ایک چٹکی کاٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ 2 خاندان جو ہیں بڑے, اگر یہ دونوں خاندان اپنا پیسہ پاکستان لے کر واپس آ جائیں تو میں جو ملک میں کنزیومر پروڈکٹس ہیں, اشیاء ضروریاں, میں ان کی قیمتیں عادی کر دوں گا. بابا 3 سال سے آپ کی حکومت ہے, آپ اتنے پاپولر حکمران ہیں اس ملک کے, آپ ایک پبلک سٹرگل کے تحت سو ہی ایز کنیکٹڈ, انہوں نے مہنگائی کو بھی کم کرنا اور ختم کرنے کا جو ایک فارمولا دیا ہے, یا جو انہوں نے جو دوائی دی ہے قوم کو,
اس کو بھی جوڑ دیا ہے زرداری فیملی اور شریف فیملی کے ساتھ. اجازت دیجیے گا میں ایک شارٹ بریک کوئکلی ناظرین یہاں پہ لے لوں. بریک کے بعد جو ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں نیب آرڈیننسز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نیب آرڈیننسز کے حوالے سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اشرف صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہوا تھا. نیب کی جو ریکوریز ہیں وہ جو کلیم کرتے ہیں ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو رقم دی ہوئی ہے وہ تقریباً 794.760 ارب روپے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ریکور کیے ہیں پچھلے 16 سالوں کے دوران. اور جو میڈیا کے اندر چلتا رہا ہے وہ کوئی 815 کہہ رہا ہے, کوئی 821 کہہ رہا ہے. لیکن اس پیسے کا فائنانس منسٹری بھی نہیں بتا رہی کہ وہ پیسہ ہے کہاں پہ. مطلب حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ پیسہ نہیں ہے, تو پھر یہ سارے کا سارا پیسہ گیا کہاں پہ ہوگا؟ تو اس سے پھر جو نیب کی جو کارکردگی ہے وہ کیا مشکوک نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے نیب کا جب آرڈیننس لے کے آئے تو اس کے اندر بہت سارے معاملات جو تھے وہ تھے لون سے متعلقہ. کرپشن والے معاملات کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا اور لون ڈیفالٹ کے کیسز کو لے کے آئے تھے. اور لون ڈیفالٹ کے کیسز میں بے شمار لوگوں کو بند کیا گیا, تمام بڑے انڈسٹریز کو بند کر دیا گیا اور وہاں سے یہ ریکوریز کی گئی تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے سرٹیفکیٹ نہ لے کے آئیں کہ یہ ولفل ڈیفالٹ. سو ایک تو وہ ایسپیکٹ ہو گیا جہاں پہ صرف لون ڈیفالٹ کے پیسوں کی ریکوری. دوسرا, ان کا آڈٹ جو ہے وہ کرنا ازحد ضروری ہے کہ کاسٹ بینیفٹ کیا نکلا اس سارے سلسلے کا. آپ نے بارہا سنا ہوگا اور اسی حکومت کے وزراء کا کہنا ہے انکلوڈنگ دی فائنانس منسٹر, جو کہ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی اور کوئی لوز باتیں نہیں کرتے وہ. اسی طرح کامرس منسٹر نے یہ بات کی کہ آپ کی ملک میں جو اکنامک ترقی ہے اس کو سٹنٹ جس کام نے کیا ہے, جس سٹنٹ کیا ہے جس ادارے نے, وہ ہے نیب. ابھی بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے چل نہیں سکتے, بیوروکریٹس اپنا کام نہیں کرتے, گورنمنٹ بھی اپنے جو ہیں پالیسی ڈیسیجنز کو, جو اکنامک پالیسی ڈیسیجنز ہیں ان کو سائن آف نہیں کرتی, اسی وجہ سے کہ کل کو ان کے خلاف کیسز بن جائیں گے. سو کہنا کچھ ہے, اور جب ہم ان کی جو کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اصل ریکوری جو ہے وہ پچھلے 3 برس میں 6 ارب روپے ہے, اور وہ 6 ارب روپے بھی اس طرح ہے کہ اس میں جرمانے کی رقم بھی شامل ہے. لیکن یہ تو اشرف صاحب کلیم کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے 487 ارب ہے, کوئی کہتا ہے 535 ارب ہے. ارے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ دیکھنے کی اور کاغذ پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے نا. کہہ دینا کافی نہیں ہے, میرا کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے. سو لیٹس لک ایٹ کہ صحیح بات کیا ہے. اب جو ریکوری وغیرہ ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بہت ساری انڈائریکٹ ریکوریز ہیں. وہ انڈائریکٹ ریکوری کیا ہے؟ سو مے بی the chairman has been misled by somebody, کیونکہ وہ خود اس طرح کی بات شاید نہیں کر سکتے. he is a very seasoned judge, جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ بھی رکھا ہے اور بلوچستان میں بہت عرصہ کام کیا, اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے اور بہت ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں. تو شاید ان کو بھی مسلیڈ کیا گیا ہے اس میں. جی راجہ صاحب آپ کیا کہیں گے, کس سے پوچھا جائے کہ یہ پیسہ کہاں ہے قوم کا؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ابھی امیر عباس نے ایک بات کی کہ جی نیب کا شاید پرپس یہ تھا کہ آصف علی زرداری یا نواز شریف کو بھی بالکل کرش کرنا ہے. بٹ the unfortunate part is کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جب کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور وہ میاں نواز شریف کا ہی دور تھا, تو اس وقت جب چیئرمین نیب کو بلایا گیا تو انہیں کہا گیا
کہ جناب یہ کیسز ہیں جس میں حدیبیہ بھی تھا اور دیگر بھی تھے، تو چیئرمین نیب نے کہا کہ جو قمر زمان چودھری صاحب تھے کہ میں یہ کیسز نہیں کھولوں گا، اور نیب کے بارے میں 5 رکنی بینچ نے لکھا کہ یہ نیب کا ادارہ آج ایک 6 فٹ گہرے گڑھے میں دفن ہو چکا ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے ہی ان 5 ججوں نے آبزرویشن دی کہ ہم یہ جے آئی ٹیز اور یہ جو ہے انویسٹیگیشن یہ کرانا ہمارا کام نہیں تھا، بٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ جو ادارہ ہے نیب کا وہ یہ کرانے سے قاصر ہے یا اس میں اہلیت نہیں. تو نواز شریف کا جو یہ کیس چلے تھے جس میں جے آئی ٹی بنی تھی اور احتساب عدالت میں چلے تھے، یہ موجودہ حکومت نے نہیں بلکہ ان کے اپنے ادوار میں سپریم کورٹ نے کی ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو منی لانڈرنگ جی تھوڑا سا ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے. جی امیر عباس صاحب آپ بتائیے کائنڈلی کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پھر کہاں سے یعنی قومی خزانے میں آئے گا؟ دیکھیں پیسہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی چند بلینز کی بات نہیں ہے، یہ 400 بلین پلس یا 500 بلین پلس کی بات ہے. اور جو دعویٰ چیئرمین نیب کا ہے یا نیب کا، وہ دعویٰ یہ ہے کہ نیب نے اپنے قیام سے لے کر آج سے 4 سال پہلے جو 16-17 سال نیب کا عرصہ تھا، جتنی ریکوری نیب نے 16-17 سال میں کی، اس سے کئی گنا زیادہ ریکوری نیب نے صرف جاوید اقبال صاحب کے 4 سالہ دور میں کی. تو آپ کو اس دعوے کی کوئی دلیل رکھنا پڑے گی قوم کے سامنے. اور اتنا پیسہ اگر آ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کسی ہیڈ میں جا رہا ہوگا، نیشنل ایکسچیکر میں جا رہا ہے. اگر وہ جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ اس پیسے کو کوئی چھید لگے ہوئے ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ کہیں سے نہیں، بہ گیا. لیکن ہو سکتا ہے وہ تو اس کہیں کا جی بہرحال یہ زمینوں کے مد میں ہے، یہ کارخانوں کے مد میں ہے، یہ کوئی ایسٹس ہیں، یہ کوئی جہازوں کی مد میں ہے، کیش پیسہ نہیں ہے، تو وہی پھر بتا دیں سارا کچھ. دیکھیں نا، اس میں اگر ایسی کوئی میرے خیال 2 بہت سینئر اتھارٹیز بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ، اگر ایسا بھی کوئی اموویبل پراپرٹی کی صورت میں بھی اگر نیب کچھ ریکور کرتی ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے لیکوڈائز کیا جاتا ہوگا، یا اس کو آکشن کیا جاتا ہوگا، قومی خزانے میں جمع کرایا جاتا ہوگا، یا اس کو کہیں نہ کہیں کسی ریکارڈ میں لف کیا جاتا ہوگا. تو اس کی ویلیو جو ہے، چلے اسی بات کو قوم کے سامنے رکھ دیا جاتا کہ بھئی یہ جو ہم 500 ارب مثال کے طور پر کلیم کر رہے ہیں، تو 500 ارب میں سے ہم نے 300 ارب روپے ہارڈ کیش کی صورت میں ریکور کیے. وہ پلی بارگین ہو سکتی ہے، وہ واٹس ایور کسی بھی طرح سے، اور باقی 200 ارب روپے کی ہم نے فلاں پراپرٹیز ہیں، وہ ایگریکلچر لینڈ ہے، وہ کوئی کمرشل پراپرٹی ہے، ریزیڈینشل پراپرٹی ہے، کوئی اور موویبل آئٹم ہے جس میں وہیکلز ہیں، جیولری ہے، ہم نے وہ ریکور کیا. جیسے انہوں نے جو سیکٹری تھے فائنانس بلوچستان کے، ان اس کے میں گھر کیا سے انہوں نے کیش اور گولڈ ریکور کیا. تو اس کو بھی ٹرانسپیرنسی کے تحت سامنے رکھنا چاہیے تھا. لیکن اس میں بہرحال ایک ابہام ابھی پیدا ہو گیا ہے، جو کہ پہلے شاید اس پہ سوال تو اٹھ رہا تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کا نیب دعویٰ کر رہا ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ نیب سامنے نہیں لا سکا. اچھا، میرے لیے اس سے بھی بڑی جو دلچسپ بات ہے اور اہم سوال ہے وہ یہ ہے وحید صاحب کہ یہ جو جتنا پیسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا، آپ نے بالکل کیا ہوگا. میں ایک لمحے کے لیے یہ ازیوم کر لیتا ہوں کہ واقعی آپ نے 400 یا 500 ارب روپے ریکور کیا، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کا جو مینیفیسٹو تھا، جو عمران خان صاحب کا منشور تھا، وہ تو یہ تھا کہ مچھلی جو ہے وہ اپنے سر سے گلنا شروع ہوتی ہے اور وہ نیچے تک گلتی جاتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو اصل کرپشن ہے وہ تو اوپر کے لیول پر ہے، اور میں تو اس کرپشن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں ان کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا، ان سے پیسہ ریکور کروں گا. جیسے ان کے مراد سعید صاحب نے چرب زبانی سے کہہ دیا تھا کہ جی 200 ارب ڈالر پڑے میں وہ لے آئیں گے، 100 ارب ڈالر ایک کے منہ پہ ماریں گے، 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے. تو اصل تو وہ ریکوری تھی جو آپ نے کرنا تھی. اور آج جو ہے 1 ارب ڈالر کے لیے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب انفارچونیٹلی 2 ہفتے تک ان کے ترلے مرتے کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کو وہاں سے جو ہے نا چڈی کرا دیا واشنگٹن سے. تو یہ 200 ارب ڈالر لانے تھے، تو یہ 1 ارب ڈالر. اچھا، اب یہ 4.25 ارب ڈالر جو ان کو ملے ہیں سعودی عرب سے، جس میں سے صرف یہ 1.25 ارب ڈالر کو استعمال کر سکتے ہیں، 3 ارب ڈالر کو تو استعمال بھی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر یہ کتنے بغلے بجا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کتنا جو ہے اس سے ہمیں ایک آکسیجن ملی ہے اور ریلیف مل گیا. بالکل صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہ ریکوری شو کرتے نا جو انہوں نے اس حکمران اشرافیہ سے، پبلک آفس ہولڈر سے، بڑے بڑے جو سیاسی خانوادے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، ان سے جو انہوں نے مال ریکور کرنا تھا.
یہ جو 400 یا 500 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح، اس میں کتنے لوگ ہیں جو پرائیویٹ لوگ ہیں، جس میں پراپرٹی کے یا ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انوالو لوگ ہیں، اسی طرح سے کچھ اور سرکاری ملازم ہو سکتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب، ہاں ریکوری ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب نے جو ٹچ سٹون رکھا تھا، جو انہوں نے یہاں پہ سٹینڈرڈ بنایا تھا، یارڈ سٹک تھی، اس کے تحت تو یہ، میں تو اس 400 ارب کو 0.0 سمجھتا ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور شارٹ بریک. ان سے ریکوری کریں. جی ایک ناظرین ایک کوئکلی شارٹ بریک اور لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اشتر صاحب، اس صورتحال جو ہم نے ڈسکس کی ہے پروگرام کے اندر پچھلے 2 بریکس کے دوران، اس کے بعد مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا باقی اداروں کے ہوتے ہوئے نیب کی کوئی پھر ضرورت رہتی ہے جب اتنی زیادہ کنٹروورسیز ہوں ان کے ہیڈز کے حوالے سے؟ ایک چیئرمین لگ گئے ہیں، وہ ان کو بھیجنا ہی نہیں چاہ رہی گورنمنٹ. کچھ ایسے تھے جن کو فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ فارغ نہیں ہوتے تھے. پھر یہ ریکوریاں، پھر یہ جو سیاسی انتقام. سو ڈو وی نیڈ انسٹیٹیوشن لائک دس؟ We definitely need institutions to curb corruption. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور اس کے فنکشنز جو ہیں وہ ہم اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس ادارے نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اس ادارے نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا فرام اٹس ویری انسیپشن. جب سے یہ ادارہ معرض وجود میں آیا اور جس طریقے سے اس ادارے نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا اور جس طریقے سے یہ سارے سلسلے بنے. اصل میں یہ برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف سے پہلے کا، اور یہ نگران حکومت نے شروع کیا تھا اور یہ سارے کیسز. بٹ اس بحث میں ہمیں شاید نہیں جانا چاہیے. جو سوال ہے آپ کا، شاید آپ ہی کا نہیں، ساری قوم کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ آپ کی توقعات پر پورا اترا ہے، اور کیا اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کو جاری و ساری رہنا چاہیے. پہلی بات کا جواب نہیں، ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ. نمبر 2، ایسا رہنا چاہیے بالکل، لیکن ایک اور شکل میں، ایک اور طریقے میں. اس کے جو رولز ہیں وہ بنائے جائیں، اور وہ رولز جو ہیں وہ پبلک ڈیبیٹ کے بعد بنائے جائیں. اس کے اندر اسپیشلائزڈ لوگ بیٹھیں، اسپیشلسٹ بیٹھیں، اور اس کو باقاعدہ ایک ڈیبیٹ کے ذریعے کیا جائے. اور میری نظر میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اس طرح کے اداروں کو، پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے اداروں کے لیے ایک بہت ہی اچھا مناسب جگہ ہے ٹو ڈیبیٹ اینڈ ٹو جی بل لیجسلیٹ. جی راج صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ اتنا ہی برا ادارہ تھا تو یہ بڑی جو جماعتیں ہیں، اب تیسری بڑی جماعت بھی اس وقت حکومت کے اندر ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں تھے تو ان کو ختم کرتے، ان کے قوانین کو چینج کرتے، براڈ بیسڈ کنسلٹیشن کرتے. کچھ بھی نہیں ہوا تھا. پیپلز پارٹی PMLN کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے، اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں حالیہ دور میں، تو دنیا میں احتساب، خاص کر جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے لیے سخت سے سخت قوانین آ رہے ہیں. برٹن میں پہلے تھا فائنینشیل کرائم ایکٹ، پھر انہوں نے حالیہ انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر لے کے آئے ہیں جو کہ پرٹیکولرلی پبلک آفس ہولڈرز کو ٹریک کرتا ہے کہ جناب آپ کے ایسیٹس جو سے ہیں آپ کی مین سے بہت زیادہ ہیں. بٹ انفارچونیٹ کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو اس سے پہلے اپوزیشن کا مسودہ آیا، اس مسودے میں ایسی ترامیم آ رہی تھی کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کسی پٹواری کے گھر میں 3 BMWs کھڑی ہیں تو نیب یا اس ملک کا ادارہ اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ کے نام پہ 3 گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، کہ جب تک نیب یہ ثابت کرے گا کہ فلانی ٹرانزیکشن میں تم نے رشوت لی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ 3 BMWs تم نے خرید لی، تمہاری تنخواہ تو 50,000 روپے ہے. تو یہ جو برڈن تھا یہ تمام شفٹ کرنا چاہ رہے تھے پروسیکیوشن کا کہ جناب آپ ثابت کریں کہ جناب یہ ہمارے پاس اگر ایون فیڈ کے یا زرداری صاحب کے اومنی گروپ کے اکاؤنٹس ہیں تو آپ بتائیے کہ جناب یہ ہم نے کس کٹ بیک میں لیا ہے. ریمبر ون تھنگ کہ جہاں پہ کرپشن یا کٹ بیکس ہوتی ہے دیر از نو بینکنگ ٹرانزیکشن.
کوئی ثبوت نہیں ہوتا. وہ رات کے اندھیرے میں ایک گاڑی کی ڈگی بھر کے آتی ہے اور وہ ان کے گھر میں پارک ہو جاتی ہے, وہ گاڑی بھی انہیں مل جاتی ہے, اور وہ جو ڈالر سے بھرا ہوا گاڑی کا ٹرنک ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے, اور پھر وہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے اور ایسے مختلف ذرائع سے بیرون ملک جاتا ہے, پھر وہاں سے واپس آتا ہے. اب نیب کے قوانین میں بے شک سخم ہوں گے, لیکن اگر وہ پارلیمنٹ جو موجودہ ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ ہونے تو کا. پھر یہ کیا چاند پہ بھی تو رائے صاحب نہیں بن سکتے قانون؟ ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ از دا رائٹ پلیس ٹو ویئر دا لیجسلیشن ہیز ٹو بی میڈ. جی ٹائم اگر آپ لیجسلیشن نہیں کر پا رہے تو جو موجودہ قوانین ہیں انہیں تو کم از کم چلنے دے. موجودہ حکومت نے ان قوانین کو لا کے آرڈیننسز کو لا کے مزید کمزور کیا ہے, اور پارلیمنٹ کی اگر آپ سمجھیں کنسنسس ہوگی تو بہت دا پارٹیز جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ سے لے کے سیکنڈ ٹیئر تک تمام پہ کرپشن کے کیسز ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن از آن بیل. اگر یہ تمام فیکٹس ذہن میں رکھیے تو جو موجودہ قوانین تھے اس کے تحت چلنے دینا چاہیے تھا, بٹ اگین گورنمنٹ نے بھی یہ جو آرڈیننسز لا کے مزید نیب کے جو قوانین تھے ان کو کمزور کیا ہے. بالکل صحیح ہے. امیر عباس صاحب, ایک تو میں آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جاوید اقبال صاحب کو کیا کرنا چاہیے, مطلب خود ہی چلے جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا, ایک کسی ریٹائرڈ ملٹری کے شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو تعینات کرنے کی بات ہو رہی ہے. جی, اس میں جنرل بلال اکبر صاحب ہمارے سابق سفیر, وہ ابھی بھی خیر وہ یعنی سعودی عرب میں سفیر اور اس سے پہلے بہت عام عہدوں پر ہے, وہ پاکستان ملٹری میں, ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, کچھ اور نام بھی سامنے آئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس کام میں پڑنا چاہیے. دیکھیں یہ جو نیب بن چکا ہوا ہے نا, اچھا جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے بھی بتا دیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں وحید صاحب, نیب جو ہے نا یہ اب بن چکا ہوا ہے کوئلوں کی دلالی کا کام. یہ میرا خیال ہے محاورہ ہے, یہ اشتر صاحب بڑے ادبی آدمی ہیں, یہ کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں ہے, یہ کوئلوں کی دلالی بات بن چکا ہے, جس میں منہ کالا کم از کم کسی جنرل بلال اکبر صاحب جیسی شخصیت کو آ کے, یا کسی اور سینئر, کیونکہ آلریڈی ان کے ادارے کے اوپر بہت ساری نامناسب باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کو نہیں آنا چاہیے. ہاں, اس میں ایکسپرٹس لوگ آ سکتے ہیں جیسے اشتر صاحب نے کہا. اس میں آپ جو فائنینشیل کرائمز کو سمجھنے والے لوگ ہیں, آپ ایف بی آئی کا ماڈل سٹڈی کر لیں, آپ ملائشین ایم سی سی کا ماڈل سٹڈی کر لیں, کسی اور ماڈل کو سٹڈی کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا. آپ نہ چلیں چائنا کا کوئی یا محمد بن سلمان کا کوئی ڈریکونین ماڈل نہ سٹڈی کریں, کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی اور اچھے ماڈل کو سٹڈی کریں کہ وہاں آرگینوگرام کیسا ہے, وہاں ہیڈ کون لگتا ہے, وہاں انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, وہاں ضمانت کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, وہاں ریکوری کیسے ہوتی ہے, وہاں ٹرانسپیرنسی کو کیسے انشور کیا جاتا ہے, وہاں وکٹمائزیشن کو کیسے لیکن یہ سارا تو تب ممکن ہوگا نا امیر عباس صاحب جب پولیٹیکل انجینئرنگ والا جو ایلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ ان اداروں سے جو ہے وہ نکل جائے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پھر انڈیپینڈنٹلی لا کے مطابق کام کرے گا. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اس امپورٹنٹ ایشو کے لیے جو اس وقت جو ہے ملک جو ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہے نیب کے حوالے سے. ناظرین, اور ظاہر ہے کہ قوانین کو پارلیمنٹ کے اندر ہی بننا چاہیے جو کہ ایک ادارہ ہے جس کے لیے یہ ڈیموکریسی اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ قوانین جو ہیں وہاں پہ قانون سازی کی جانی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.